अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, हम इंसानी नफ्सियात के बारे में बात कर रहे थे और इस हवाले से हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बयान किया था कि जिनसी तरगीबात और नफ्सियाती रुझानात जो हैं उनका इंसानी ज़िंदगी में एक अहम किरदार होता है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि गुज़श्ता ज़मानों में आम तौर पर ये समझा जाता रहा है कि जिनसी तरगीबात और नफ्सियाती रुझानात की रौ में बह जाना मर्दों का ही वतीरा रहा है, यानी उनका तरीक़ा रहा है। लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में मर्दों की इजारादारी को औरतों का एक गिरोह चैलेंज करता है। ये आज के मगरबी मुआशरा की वो औरतें हैं जो जिनसी नफ्सियाती रुझानात और जिनसी तरगीबात की रौ में तिनके की तरह बहती चली जा रही हैं, जो ख़ुद को आज़ादी निस्वां का नुमाइंदा समझती हैं, यानी औरतों की आज़ादी का नुमाइंदा, जो जहाँ जी चाहे आज़ादी से चली जाती हैं और जो चाहे गुल खिलाती हैं। ये इस तरह का जो तबका ख़वातीन का है वो आप जानते ही हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस सिलसिले में पाकिस्तान की ऊंची सोसाइटी यानी ऊंचा तबका जो है वहाँ की ख़वातीन भी मिलती हैं और मग़रिब की मादर पिदर आज़ाद तहज़ीब की अंधाधुंध तक़लीद करने वाली, यानी उनकी पैरवी करने वाली, उनकी नक़ल करने वाली औरतें अपने आमाल व अफ़आल में इंतहाई आज़ाद वाक़या हुई हैं। इनकी जिनसी राह अमल में इनका इनकार का जो, यानी इनका जिनसी राह अमल में इनकार का उनसर कम और इसरार का उनसर बहुत ज़्यादा होता है और ये नेवर माइंड किस्म की औरतें कहलाती हैं। वो औरतें जो तरगीबात और नफ्सियाती तहरीक़ात पर सोच विचार की जहमत गवारा नहीं करती, उन्हें जिनसी और नफ्सियाती तस्कीन मतलूब होती है, खा वो किसी भी तरीक़े से हासिल हो। नाज़रीन मोहतरम, इनमें से अक्सर औरतें इंतहाई रोमान परस्त और तख़य्युल पसंद हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने रोमानी व तख़य्युलाती शहज़ादा अमली ज़िंदगी में कहीं दस्तयाब नहीं होता, यानी वो ड्रीम प्रिंस जिसके बारे में वो अपने ख्वाबों में एक तसव्वुर बना लेती हैं, अपने ख़याल में एक तसव्वुर बना लेती हैं और यूँ मुसलसल तलाश व जुस्तजू में मुब्तला होकर वो गुमराही के गड्ढे में गिर जाती हैं। उनके तख़य्युलात बुरी तरह मजरूह होते हैं और फिर वो मुआशरे से और ख़ुद अपने आप से इंतकाम लेने के लिए अपनी प्यास बुझाने पर उतर आती हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस किस्म की गुमराह औरतें और प्यासी शबनम औरतें मनशियात में भी कुछ इसी अंदाज से तस्कीन क़ल्ब ढूंढती हैं, जिस तरह वो जिन्स में ढूंढती हैं। वो इस तस्कीन के लिए आज़ादाना या चोरी छुपे नारकोटिक्स यानी मनशियात का इस्तेमाल भी करती हैं। वो कॉलेजों और कैंपसेस में मनशियात का कैंपसेस में भी तालीम से ज़्यादा मनशियात की तलाश और मकसद लेकर जाती हैं। उनके अपनी हम उम्र लड़कियों पर बड़े दूरस मनफी असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई तालीमी मकसद तो होता नहीं, लिहाजा ये दूसरी उन तालिबात को जो वहाँ तालीम के लिए आती हैं उनको भी गुमराह करने का बायस बनती हैं। नाज़रीन मोहतरम,
امریکہ کی ایک ریاست میں کالجوں میں زیر تعلیم لڑکیوں کے جنسی رجحانات کا سروے کیا گیا، جس کے دوران ایک کالج کی 800 طالبات میں سے 600 جنسی گمراہی کے راستے پر گامزن پائی گئیں، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں جہاں کہیں بھی جنسی اور نفسیاتی تسکین ہوتی ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہ لذت پرست لڑکیاں چاہت کی متوالیاں جنسی اور نفسیاتی تلذذ کے لیے بلا مزاحمت سپر ڈال دیتی ہیں، اور ان کے جنسی تجربات کسی جسمانی آسودگی کے بجائے جذباتی تسکین و جستجو کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، پاکستان کی ایک نامور ماہر نفسیات کہتی ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کا جائزہ لینا آسان نہیں، کیونکہ یہاں معاشرے میں پھیلی ہوئی منافقت لڑکیوں کو سچ بولنے یا کھل کر بات کرنے سے باز رکھتی ہیں، وہ اپنے راز ظاہر کرنے سے گریزاں ہوتی ہیں۔ یہی ڈاکٹر اپنے نفسیاتی و جنسی مقالے میں یہ کہتی ہیں کہ میں نے کالجوں میں زیر تعلیم بعض لڑکیوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ان معلومات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی کچھ لڑکیاں اس معاملے میں امریکہ کی لڑکیوں سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ ناظرین محترم، لذت پرست لڑکیوں کے اس گروہ میں ہر قسم کے گھرانوں کی لڑکیاں شامل ہیں۔ ان میں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کی ازدواجی یعنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار خیال کرتی ہیں۔ ان میں سے بہت ہی کم تعداد ایسی لڑکیوں کی ہوتی ہے جنہیں گھر سے جنسی تعلیم و تربیت کے حصول کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس گروہ کی ایک کجرو اور باغی قسم کی لڑکی نے اپنے والدین کے ضرورت سے زیادہ اخلاقی رویہ پر کڑی نکتہ چینی کی اور الزام لگایا کہ وہ ان کے ہر وقت کے واز و پند سے تنگ آ کر اس راہ پر چل نکلی، اور اب اس نے اخلاقیات کے تمام مروجہ اصولوں اور اقدار کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور اپنے اس کردار پر اسے کوئی ندامت نہیں بلکہ ناز ہے۔ اس نے اپنے والدین کی اس روش کو پامال کر کے خود اپنی ایک راہ اختیار کر لی ہے۔ ناظرین محترم، وہی ڈاکٹر مزید لکھتی ہیں کہ ایک کالج میں جہاں 600 لڑکیاں زیر تعلیم ہیں، مجھے قریباً 150 لڑکیوں کے خیالات معلوم کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سے 15 لڑکیاں ایسی تھیں جو کالج سے پہلے ہی جنسی تجربہ کر چکی تھیں، اور ان کا یہ تجربہ تجسس و جستجو کے نفسیاتی رجحان پر مبنی تھا، جیسا کہ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ میں اس بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ ناظرین محترم، اس مرحلہ میں بعض لڑکیوں نے ہائی اسکولوں کے لڑکوں سے تعلقات استوار کیے تھے، بعض نے کالجوں کے لڑکے منتخب کیے، اور بعض اپنے محلہ ہی کے منہ بولے بھائیوں، ماموں اور چچاؤں وغیرہ کی نفسیات فاسدہ کا نشانہ بنی۔ ایک لڑکی نے جو ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے جاتی تھی، 15 سال کی عمر میں اپنے ایک استاذ کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جبکہ معلم شادی شدہ تھا۔ باقی لڑکیاں جنہوں نے کالج آنے سے پہلے جنسی تعلقات قائم کیے تھے، اس خیال کی حامل تھیں کہ انہوں نے نفسیاتی خواہش اور نفسیاتی رجحان کے تحت جنسی تجربہ کیا۔ ان میں سے بعض نے نشیلا مشروب بھی پیا، چرس بھی پی۔ ایک لڑکی نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے منہ بولے ماموں کے ساتھ بہک گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کا چاہنے والا اسے بدکاری کی راہ پر ڈال کر آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ ناظرین محترم، کچھ ایسی لڑکیاں بھی معاشرے میں موجود ہیں جو لذت پرستی کے جنون میں انتخاب کو خیرباد کہہ چکی ہیں، اور ان کے لیے ہر مرد کشش رکھتا ہے۔ وہ جنسی تلذذ کو اس طرح کا ایک تفریحی موقع قرار دیتی ہیں جیسے شام کا سیر سپاٹا، جیسے تفنن طبع کے لیے ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ کر تیز سی چائے کا شغل کرنا۔ ناظرین محترم،
کچھ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے کا نفسیاتی رجحان رکھتی ہیں اور اسی مقبولیت کے لیے انہیں اس راہ کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا۔ ایسی لڑکیاں یعنی منتشر ذہن اور پریشان خیال رکھنے والی لڑکیاں اکثر اوقات جنسی تحریک، نفسیاتی خواہش، جنسی مسرت کی پیاس اور شام کو حسین و رنگین بنانے میں نفسیاتی خواہش کی تکمیل اور جنسی تجربہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مخلوط تعلیمی ادارہ کی طالبہ نے جس کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے اور جس نے جنس کے بارے میں پراسرار کہانیاں پڑھی تھیں اور سنی تھیں، 5 مردوں سے دوستی کرنے کے سلسلے میں نفسیاتی محرکات اور جنسی رجحانات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اسے نمائشی قسم کے ملبوسات بہت پسند ہیں۔ اس کا رنگ زیادہ چمکیلا نہ تھا۔ اچھے میک اپ اور ملبوسات سے وہ اپنے آپ کو جتنا حسین ظاہر کرنا چاہتی تھی اتنی حسین وہ نہیں تھی، لہٰذا وہ آگے بڑھی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک اور لڑکی کے حالات زندگی کچھ اس طرح ہیں کہ 2 سال کی مدت میں اس نے 20 مردوں سے دوستی کی۔ اس کا باپ بیمہ کمپنی میں ملازم تھا۔ اس کے گھر کے لوگ مذہبی رجحانات رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ جنس پر بات کرنے کو بھی گناہ سمجھتے تھے۔ اس لڑکی نے 14 سال کی عمر میں پہلا جنسی تجربہ کیا اور پھر یہ اس کی عادت بن گئی اور وہ ان تعلقات کے قیام میں خود پہل کرنے لگی۔ اس نے گناہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کیں۔ ناظرین محترم، ایک لڑکی نے ڈاکٹر موصوفہ و مذکورہ کو بتایا کہ وہ حفاظتی تدابیر کا معاملہ مرد پر چھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرے میں بعض لڑکیاں بعض ہنگامی حالات میں نفسیات فاسدہ اور منشیات فاسدہ کے گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ منشیات کے اثرات کے تحت جنسی رجحانات کی صورت میں وہ مقررہ حدود کو پھلانگ جاتی ہیں۔ ایسے ہنگامی لمحات کا تجربہ رکھنے والی لڑکی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ نفسیاتی خواہشات اور جنسی رجحانات کا تصادم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھنا عورت کا کام ہے کہ وہ کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے اور پھر اسے کہاں رک جانا چاہیے۔ جیت بعض اوقات عورت کی اور بعض اوقات مرد کی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، بہرحال ماہر نفسیات ڈاکٹر نے معاشرے کے چند نسوانی کرداروں کی زبانی جن پیچیدہ نفسیاتی عوامل کی نشاندہی کی ہے وہ محض جنسی سراب اور غلط نفسیاتی سہارے جن کا فقط وہی عورت سہارا لے سکتی ہے جو عورت کی اہمیت اور اس کے مقام سے واقف نہیں، ورنہ جہاں تک عورت کی شخصیت و اہمیت کا تعلق ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی گود میں پیغمبر اتارے گئے، اس کی کوکھ سے دنیا کے عظیم ترین انسانوں نے جنم لیا۔ ہر عورت کو اپنے اندر پوشیدہ اصلی عورت کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے، عورت کو اپنی نفسیات کو جاننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔